अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी कल्चर में आदाब, हकूक़ व फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ बहुत अहम हैं। सबसे पहले बंदा ये देखता है कि अल्लाह ताला के आदाब क्या हैं, अल्लाह ताला के मुझ पर हकूक़ क्या हैं, जिसको हम हकूक़ुल्लाह कहते हैं। फिर उसको ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ के साथ अदा कैसे किया जा सकता है, तो क्या मैं उसको कर रहा हूँ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और हकूक़ व फ़राइज़ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ देखनी चाहिए, तो क्या मैं पूरी कर रहा हूँ। फिर मियाँ बीवी के आदाब, हकूक़ व फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ, आदाब मुआशरत और आपस में सलूक, अखलाकियात, मेल मिलाप। फिर वालदैन के आदाब, हकूक़ व फ़राइज़ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ, चाहे वालदैन ज़िंदा हों या फौत हो गए हों, तब भी अपने हकूक़ व फ़राइज़ वालदैन की तरफ और ज़िम्मेदारियाँ क्या मैं पूरी कर रहा हूँ। इसी तरह से बंदा देखे कि बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनके भी आदाब हैं, उनके भी हकूक़ व फ़राइज़ हैं, क्या मैं वो ज़िम्मेदारियों के साथ अदा कर रहा हूँ। सुलह रहमी जो बंदे के रिज़्क में भी इजाफ़ा करती है और बंदे की उम्र भी बढ़ाती है, तो क्या मैं वो भी कर रहा हूँ। इसी तरह हमसायों के आदाब, फिर उनके हकूक़ व फ़राइज़, फिर देखना है कि क्या मैं ये सब ज़िम्मेदारी के साथ अदा कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से मुसलमानों के आदाब, यानी मुसलमानों की तरफ बंदे के हकूक़ व फ़राइज़ और क्या वो मैं ज़िम्मेदारी के साथ अदा कर रहा हूँ। चाहे वो मुसलमान किसी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हों, सब के साथ बेहतर ताल्लुक़, खूबसूरत ताल्लुक़, हर किस्म की नफ़रत से बच के, हर किस्म के शर फसाद से बचा के, हर किस्म की नुकसान से बचा के, सिर्फ़ अमन व सुकून और खलूस के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने का हक़ क्या मैं अदा कर रहा हूँ। इसी तरह बंदा देखे कि मैं गैर मुस्लिमों के भी आदाब होते हैं, उनके हकूक़ व फ़राइज़ हैं, और क्या वो भी ज़िम्मेदारी के साथ अदा कर रहा हूँ। इसी तरह जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, दूसरी मखलूक है, उनके भी हकूक़ व फ़राइज़ हैं और हम पर ज़िम्मेदारी हैं, क्या वो मैं भी अदा कर रहा हूँ। इसी तरह अल्लाह ने जो मखलूक बनाई और हर शय के आदाब हैं, उनके हकूक़ व फ़राइज़ हैं और वो भी ज़िम्मेदारी के साथ अदा करने होते हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। इससे मालूम होता है कि जो कुछ ज़मीन व आसमान में है, और मुख्तलिफ़ आयात में ये एक बार नहीं कई दफ़ा आता है, और जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है और इनके दरमियान, यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान, और जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। इंसान और जिन्नों के अलावा सब तस्बीह करती है। तो सब का अदब लाजमी है, क्योंकि जो अल्लाह की तस्बीह करती है उस चीज़ का अदब बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाने के लिए प्लेट उठाते हैं तो प्लेट भी अल्लाह की तस्बीह करती है। आप गिलास में पानी पीते हैं तो गिलास भी अल्लाह की तस्बीह करता है। तो ये नहीं है कि प्लेट को फेंक दो ऐसे या गिलास को फेंक दो, नहीं, बल्कि उसको भी अदब से रखो, उसका भी आदाब
اختیار کرو۔ جس طرح اپنے آپ کو دھو کے بندہ باہر نکلتا ہے جاتا ہے تو دھو کے اپنے آپ کو یعنی غسل کر کے صاف ستھرا ہو کے کپڑے اچھے پہن کے جاتا ہے، تو اسی طرح برتن ہیں، کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنا، ان کو ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ہر شے کا بندے کے اوپر یہ فرض ہے اور یہ ذمہ داری ہے جس کو بندہ سوچتا نہیں ہے۔ اسی طرح زندہ اور مردہ مخلوق جو ہیں ان کے بھی آداب ہیں، ان کے بھی حقوق و فرائض ہیں، اور وہ بھی ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں یہ سب ادا کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ اسی طرح پھر ان سب چیزوں کے رہن سہن کے طریقے ہیں۔ اب وہ طریقے جو ہیں کیسے ہیں؟ کیا وہ بہتر ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان اسلامی کلچر کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ رہن سہن کے طریقے سب کے ٹھیک ہیں۔ اگر کہیں خرابی نظر آتی ہے تو اصلاح کا فیکٹر ہے۔ اسی طرح سے سیرت و کردار، چال چلن ہے، وہ بھی دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے بندے کا کردار بنتا ہے، بندے کی عادتیں بنتی ہیں، اور اس طرح سے وہ عادتیں معاشرے میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب بندہ ملتا ہے تو وہ عادتیں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اسی طرح معاشرہ بنتا ہے۔ اگر معاشرے میں عادتیں اچھی پھیلیں گی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ پرامن اور پرسکون ہوگا، ورنہ پھر مصیبت اور فساد فتنے کا باعث ہوگا۔ اسی طرح بندے کے پھر مشاغل ہیں، سب کے مشاغل ہیں، روزی کمانے کے طریقے ہیں، پیشے ہیں، پھر رسم و رواج ہیں، لائف سٹائل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سب میں توازن ہے، حتیٰ کہ 24 گھنٹے کی جو وقت کی تقسیم ہے کیا وہ توازن کے ساتھ جو حقوق و فرائض ہیں اس کو ذمہ داری سے میں ادا کر رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو اس کے اندر ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے جسے سب بھلا جاتے ہیں، وہ ہے ماحول، صحبت۔ صحبت سے ماحول بنتا ہے، صحبت کا مطلب ہے تعلق سے۔ جب بندہ کسی کے ساتھ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے تو صحبت بنتی ہے، کمپنی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے چاہے وہ مسجد میں جائے، مدرسے میں جائے، سکول میں جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، دفتر میں جائے، کاروبار کرے، دکان پر جائے، یا کسی سے بھی ملے، ملنے جلنے سے، اس انٹریکشن سے کیا بنتا ہے؟ ماحول بنتا ہے، اور یہ ماحول جو ہوتا ہے پھر معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے اسے، اور جس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے رجحانات دیکھے جاتے ہیں، اس کا ٹرینڈ کیا ہے، دلچسپی کیا ہے، شوق کیا ہے، محبت عشق کس کے ساتھ ہے، لگاؤ کس طرف ہے، مصروفیت کہاں پہ وہ کرتا ہے، کس جگہ پہ، وہ فارغ وقت میں بندہ کیسے گزارتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو اس کا بندے کا رجحان ہے، یہ سارا بھی معاشرے کے اندر یہ اس کے پرسکون ہونے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر معاشرے میں فساد ہے، فتنہ ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے، گناہ ہے، فحاشی ہے، عیاشی ہے، اور کسی طرح کے وہ ماحول میں جو توازن ہے اس میں بگاڑ ہے، تو یہ سب ان سب چیزوں میں یعنی بندے کا جو لائف سٹائل ہے، اس کی جو کمپنی ہے، اس کا جو ماحول ہے، اس کہیں نہ کہیں پھر خرابی ہے، اور یہ خرابیاں جو ہیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم روشنی لیتے ہیں قرآن مجید سے، سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور ان کی حدیث مبارکہ سے، تو پھر شریعت جو ہے ہمیں مکمل طور پر جو ہے وہ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر لے آتی ہے۔ شریعت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع، قیاس اور اجتہاد کا مجموعہ ہوتی ہے، جس سے ہم صحیح طرح سے دین اسلام کی آگاہی حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم آگے چلتے ہیں۔
کلچر جب ہم کہتے ہیں تو کلچر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک کا مکمل جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک ایک لفظ، ایک ایک بات کا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارک ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تو قرآن و سنت کو جب دیکھ کر بندہ چلتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب جو آتا ہے وہ معاشرے کو خوشحال کر دیتا ہے، پرامن کر دیتا ہے، پرسکون کر دیتا ہے، تو وہ جہاں دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنی چاہیے، تاریخ اسلام سے سبق حاصل کرے اور اس میں مثبت جو پہلو ہیں ان کو لے اور انہی کو آگے چلائے۔ یہ نہیں ہے کہ منفی پہلوؤں کو آگے چلا کے اور دوسروں کو خراب کرے، وہ فتنہ فساد پیدا کرنے والا بندہ ہوگا۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام جو آئے اور امتیں جو آئیں، ان میں جو اچھے احوال ہیں ان کا ذکر ہو، اور جو برے احوال ہیں ان سے بچاؤ کا طریقہ کیسا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ یہ بھی اسلامک کلچر کا حصہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے، یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے مارفالوجی اور فزیالوجی، یعنی بندہ اپنے جسم کی سٹرکچر دیکھے پھر اس کا فنکشن دیکھے، یعنی بندے کا جسم کیسے بنا ہوا ہے، پھر اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ جیسے بندہ دیکھے نا کہ آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، شرم گاہ ہے، دل ہے، کان ہے، جلد ہے، ناک ہے، روح ہے، دل ہے، دماغ ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، تو پھر ان چیزوں کو دیکھے، پھر ان کو دیکھنے سے پھر بندہ یہ دیکھے کہ ان کے اندر میں نے کیا رکھا ہوا ہے۔ فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بندہ یہ دیکھے کہ دل ہے، کیا میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے کسی کے بارے میں؟ تو دل میں ذرا دیکھے کون سی برائیاں ہیں بندہ لے کے پھر رہا ہے، تو اس کا مطلب دل جو ہے اس میں گند لے کے پھر رہا ہے، تو اس میں پھر جب صفائی نہیں ہوگی، صاف ستھرا نہیں ہوگا، تو پھر اس میں اللہ کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق کیسے چلنا نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے بندہ زبان کو، دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، زبان کو دیکھے، زبان دیکھیں دوسروں کے طنز کرتی ہے، غیبت چغلی بہتان لگاتی ہے، شکوہ شکایت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، بے حیائی کی باتیں کرتی ہے، جنسی باتیں کرتی ہے، مذاق اور اس طرح سے لوگوں پر بھبتیاں کستی ہے۔ کیا میری زبان میں ایسی چیزیں ہیں یہ جو مجھے تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں؟ تو یہ زبان کے اوپر بھی بندہ دیکھے۔ اسی طرح جسم کے حصوں کو دیکھے، جیسے کان ہیں دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، غیروں کی باتیں سنتے ہیں، کوئی بے حیائی کی باتیں سنتے ہیں، جنسی باتیں سنتے ہیں، یا بھائی ایسے جو کہ غلط، جن کا کوئی اصول نہیں، جو سننے کی ضرورت نہیں وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح میوزک ہے، دوسری چیزیں ہیں جس کا حکم نہیں وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح بندہ آنکھیں دیکھے، بد نگاہی بندہ کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، کچھ جو آنکھیں ہیں کس کس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جسم کے حصے کو بندہ دیکھ کر اپنا ہی وہ اپنی اسیسمنٹ کر لے اور دیکھے میں کہاں جا رہا ہوں، اور کیا اطاعت الہی ہو رہی ہے، کیا زندگی کا مقصد جو تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں و انسانوں کو اسی لیے بنایا کہ میری عبادت کریں، یعنی میرے حکم کے مطابق چلیں۔ کیا بندہ دیکھے اب کہ حکم الہی یعنی اطاعت الہی ہو رہی ہے؟ کیا میں کر رہا ہوں؟ کیا زندگی کے مقصد کا جو حصول ہے وہ جاری ہے؟ کیا ضابطہ حیات جو قرآن و سنت کے مطابق شریعت نے دیا ہے اس پر میں نے اپنے سارے نظام کو بیلنس کر دیا ہے؟ اور اب میں کیا اس ماحول سے گزر کر جنت الفردوس کا راستہ جو ہے میں نے اپنا لیا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے میں نے غلامی کا طوق جو پہنا تھا اس کا حق ادا کر دیا ہے یا کر رہا ہوں؟ اگر یہ باتیں مثبت میں ملیں تو سمجھیں الحمدللہ، شکر ادا کریں۔ اگر ان کا جواب منفی میں ہو تو پھر توبہ استغفار کر کے
اپنی زندگی کو دوبارہ راہ راست پر لائیں، صراط مستقیم پر لائیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں، دنیا بھی بہتر ہو اور عاقبت میں بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آمین۔